अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और आपको मालूम है कि पिछले एक हफ़्ते से मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़ेर बहस मामला रहा है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की जो टायरेड है, जो उन्होंने अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट की है। पहले उन्होंने एक तकरीर की एपीसी में, और उसके बाद फिर उन्होंने एक और तकरीर की, और उसमें उन्होंने काफ़ी अटैक किया है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, फ़ौज के ऊपर। और फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ इंटरैक्शंस में कुछ ऐसे राज़ देने की कोशिश की है जहाँ से अंदाज़ा होता है कि उनके ज़हन में कुछ और ख़लिफ़शार मौजूद है। अब वो क्यों है, इसका ज़रा तज़िया करेंगे, और ये भी देखेंगे कि उनका ऑडियंस कौन है? वो किसको सुनाना चाह रहे हैं इस तरह की बातें? क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, वो 3 बार रहे हैं, तो कोई छोटी बात तो नहीं है। तो उनका ऑडियंस क्या है? व्हाई नाउ? और क्यों ये कर रहे हैं, अब क्यों कर रहे हैं? तो इस सब का तजिया करेंगे, और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ साहब, जो हमारा रेगुलर प्रोग्राम है इनसाइट एंड फोरसाइट। और ब्रिगेड साहब से ज़रा आज बात करते हैं। ब्रिगेड साहब, इस पे बात करूंगा मैं, लेकिन एक और चीज़ जो मुझे पता चली है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, वो ये है कि आपकी जो साहबजादी साहिबा हैं, जिनका नाम डैनियल शरफ है, वो माशाल्लाह, मैं उनकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ लोगों को, ताकि पता चले कि शी इज़ अ वेरी डायनामिक और एंटरप्राइजिंग लेडी। और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, और ये एंटरप्रेन्योर भी हैं, और स्विच के नाम से एक कंपनी जो है वो इसको रन करती हैं। और अभी यूएनजीए जो यूनाइटेड नेशंस के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, उनके ये एड्रेस करके आई हैं, और वापसी पे उनको एयरपोर्ट के ऊपर मिसट्रीट किया गया है। मुझे पता है आप नहीं चाहते थे इस बात को करना, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमें बताना चाहिए अथॉरिटीज को, कि ये कोई तरीका नहीं है कि लोग जो हमारे लिए लॉरेल्स लेके आते हैं, उनको आप इस तरह मिसट्रीट करें एयरपोर्ट्स के ऊपर। ये हुआ क्या है जी? अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सुबह खैर। डैनियल फातिमा शरफ मेरी सबसे बड़ी बेटी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। जी। ये एक पाकिस्तान में आईटी एप्लीकेशंस की कंपनी चलाती हैं, स्विच आईटीसी, इस्लामाबाद बेस्ड कंपनी है ये। और इसका स्प्रेड पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख लोगों तक है, जिसमें ज़्यादा ख़वातीन हैं। तो आज से 2 साल पहले इनको एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, फॉर्च्यून 500 विमेन ऑफ द वर्ल्ड। जी। उसमें साउथ एशिया से ये वाहिद खातून थी जिनको ये अवार्ड दिया गया। और फिर इनकी ट्रेनिंग भी हुई लॉस एंजलिस वगैरह में, जो कि आईटी हब है दुनिया का, वहाँ पर। अच्छा। ये इनका पहला एजाज था फॉर्च्यून 500 में एक पाकिस्तानी खातून का होना। और ये प्योरली अपनी स्ट्रीम के ऊपर गई थी। माशाल्लाह। अ, इसके बाद ये हुआ कि इन्होंने कुछ एप्लीकेशंस ऐसी बनाई जिन्होंने डायरेक्टली अफेक्ट किया ख़वातीन को पाकिस्तान में। हाँ। जिसमें ख़वातीन के लीगल मसाइल थे, उनके सेहत के मसाइल थे, उनका मशवरा था, फिर एग्रीकल्चर था, जॉब सीकिंग थी, मुख्तलिफ चीज़ें थी। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी कंपनी में एक फ़िलॉसफ़ी बनाई कि अगर किसी के पास किसी खातून को जो दूर अफ्तादा इलाकों में रहती है, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया जाए और लैपटॉप दे दिया जाए, हाँ। तो 35-40 हज़ार रुपए महीना पर वो कंपनी में काम कर सकती है अपने देहात में बैठे हुए। वेरी और गुड। इससे यूँ हुआ कि कुछ देहाती लड़कियाँ जिन्होंने एमएससीज़ वगैरह की हुई थी फिज़िक्स में, मास कम्युनिकेशंस में, जिनके जीपीए भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो घरों से बाहर नहीं निकल सकती थी, वो अपने घरों से काम कर रही हैं और ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो ये वेरी गुड। सिलसिला चल तो ये इनका जो प्रोजेक्ट था ज़ोया, ये यूनाइटेड नेशंस की नज़रों में आ गया। और उन्होंने फिर इसको फ़ॉलो किया, और फ़ॉलो करने के बाद अच्छा खासा तहकीक हुई, ऑडिट हुआ, और उन्होंने इनको चुन लिया विमेन एम्पावरमेंट जो है उसके लिहाज से यूनाइटेड नेशंस के एक प्रोग्राम में, जिसमें मुकाबला हुआ, हज़ारों ख़वातीन ने उसमें शिरकत की। और उसके बाद 5 ख़वातीन पूरी दुनिया से सिलेक्ट हुई। उनमें से एक डैनियल फ़ातिमा शरफ भी थी। और इन 5 ने 22 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मेन इजलास में हेड ऑफ स्टेट्स की तकारीर के दौरान अपनी तकरीरें करनी थी। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 22 को मेरी बेटी ने भी खिताब किया, जो कि एक पाकिस्तानी खातून थी, जो बहुत बड़ा एहसास था पाकिस्तान के लिए। मैंने कांग्रेचुलेशन। हुकूमती इदारों को भी इन्फॉर्म किया कि ये हो रहा है, फॉरेन ऑफिस को भी इन्फॉर्म किया, लेकिन
کوئی پذیرائی نہیں ملی اور یہ خطاب ہو گیا جو کہ بہت زبردست تھا. اس کے بعد ان 5 خواتین کا مقابلہ ہوا کہ نمبر 1 ان میں سے کون ہوگی, اور بڑا سخت مقابلہ تھا. اس میں انہوں نے اپنے پورٹ فولیوز بتایا, اپنی اچیومنٹس بتائی پوری دنیا کے عوام کو. اٹ واز اے اوپن فورم. گو اس میں میری بیٹی نہیں جیتی, جمیکا کی ایک خاتون جیت گئیں, لیکن مقابلہ بڑا سخت تھا, سفر بڑا دشوار تھا. اور وہ جو سفر تھا, میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اس سفر کا تم مزہ لو, جیتنا اور ہارنا کوئی اور چیز ہے. مٹیریل. ہاں, تو واشنگٹن سے اسلام آباد کا سفر بہت لمبا ہے قطر ایئر لائنس پہ. پہلے فلائٹ دوحہ ہوتی ہے, پھر کچھ عرصہ رکتی ہے, پھر ادھر آتی. مسافر جو ہے تھک چکا ہوتا ہے, ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے جب تک اسلام آباد پہنچتا ہے. تو اس حالت میں جب وہ کسٹم سے پہنچی تو کچھ کاسمیٹکس لے کے آئی تھی اپنے لیے, اپنی والدہ کے لیے. وہ تو بڑے جذبوں کے ساتھ آئی تھی. میں نے تو اسے کہا تھا کہ ہم تمہیں ویلکم کریں گے, کمپنی کے لوگ بھی آ جائیں گے, میں کچھ اخبار والوں کو بھی لے آؤں گا, تمہارا انٹرویو کریں گے. اس نے مجھے کہا کہ ڈیڈی مجھے نا یہ اس طرح کی مشہوری نہیں چاہیے, I'll be too exhausted and too tired to talk to anyone. تو وہاں پہ کسٹم والوں نے دیکھا ینگ لڑکی ہے, ارلی 30s میں ہے, امریکہ سے آ رہی ہے, بزنس کلاس میں آ رہی ہے, پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. تو انہوں نے اس کا سارا سامان کھلوا لیا اور اس میں سے کچھ کاسمیٹکس نکال لیے. ان کی کاسمیٹکس کی کوئی قیمت نہیں تھی, لیکن مجھے دکھ اس چیز کا ہوا کہ ایک خاتون, میرے خیال ملالہ کے بعد یہ پہلی پاکستانی خاتون ہے جس نے یو این جنرل اسمبلی کو ایڈریس کیا, اور اتنا بڑا پاکستان کے لیے اعزاز لے کے آ رہی ہے, اور آگے سے کسٹمز والے ٹکر گئے. یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا کہ ان کو اتنا بھی نہیں کیا. ہمارے ہائی اچیورز اسی لیے پاکستان میں ڈی فلیٹ ہو جاتے ہیں. میری بیٹی تو پاکستان میں 10 سال سے, تقریباً 10 سال نہیں 8 سال سے اسٹرگل کر رہی ہے سوئچ کے اندر, کوشش کر رہی ہے سب کچھ. شی ہیز ناٹ لیفٹ پاکستان. اس نے جو کچھ کمایا پاکستان کے اندر ہی کمایا. وہ ہمیشہ کہتی ہے میرا اوڑھنا بچوڑنا بھی اپنے ملک میں ہے. لیکن جب یوں ہوتا رہے گا تو یہ ہمارے جو جینیس ہیں ان کا برین ڈرین ہو جائے گا, یہ باہر چلے جائیں گے, پاکستان چھوڑ دیں گے یہاں پر. Absolutely. This is really condemnable. اور میں اپنے بہاف پہ بھی اور JNN کے بہاف پہ بھی, ہمارا جو گلوبل نیٹ ورک ہے اس کے بہاف پہ بھی میں اس کو کنڈیم کر رہا ہوں. اور کسٹم کے لوگوں کو اور جو سول ایویشن کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن شپ ہے ان کو بھی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو, جس طرح خواجہ سے نے کہا تھا نا کہ تھوڑی سی شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, تو تھوڑی سی آپ کو بھی یہ آنی چاہیے کہ جو لوگ آپ کے لیے لورلز لے کے آ رہے ہیں, جو لوگ آپ کے لیے آپ کا جھنڈا بلند کر کے آپ کے نام کو اوپر لے کے جانے کی کوشش کریں, کچھ خدا کا خوف کیا کریں. ایئرپورٹس پہ آپ کے $5-10 یا اس کے چکروں میں آپ پورے ملک کا امیج جو ہے وہ تباہ برباد کر دیتے ہیں. دس از ریئلی کنڈیمنیبل. اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ قطر ایئر ویز ہماری ایک فریکوینٹلی یوزڈ ایئر لائن ہے ہماری فیملی کی. اسٹیشن مینیجر جو ہیں ان کے وہ بھی بہت عزیز ہیں, جاننے والے ہیں. میرے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا ویسے میریز کالج بنانے میں. میں چاہتا تو میں ان کو بھی بتا سکتا تھا میری بیٹی اس وقت آ رہی ہے, بٹ میں ایسے کرتا نہیں ہوں. I would always prefer my children to take the hard way and go through the mill. تو اس طریقے سے ان کا استقبال بھی ہو جاتا, سب کچھ ہو جاتا, لیکن میں نے اس طریقے سے نہیں کیا, اور کسٹمز والے بھی تنگ نہ کرتے. I did not do it this way. Sir, I really feel bad. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو مزید آگے بھی لے کے جانا چاہیے اور اس کا کچھ نہ کچھ سد بات کرنا چاہیے. سو کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک سر, اب یہ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے یہ تو برگیڈ صاحب بہت ابھی تو اس کی بگننگ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی آگے بھی چلے گی, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ رکنے والے نہیں ہیں. اب انہوں نے ایک چیز طے کر لی ہے کہ ہی ول ٹیک آن دی اسٹیبلشمنٹ, اور جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو وہ باہر لے کے آئیں گے. اور اب یہ جو سچویشن ہے اس میں یہ جو تھریٹ ہے اور اس کی جو رسک اسیسمنٹ ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, گیم تھیوری ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اسٹریٹجی کا. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں. ایک بظاہر نظر آتی ہے, لیکن ان میں ایک آپشن ایسی بھی ہوتی ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے. ہو سکتا ہے انہونی ہو یا نہ ہو. تو میں نے جو یہ مقالہ لکھا تھا تھریٹ اسیسمنٹ, تھریٹ اینڈ رسک اسیسمنٹ,
وہ اس بیسس پہ لکھا تھا کہ سب سے ڈینجرس کیا ہے، بے شک وہ انہونی ہو سکتا ہے وہ پریکٹیکل نہ ہو نہ سکے. اس نقطۂ نظر سے میں نے یہ مقالہ لکھا تھا. اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں 3 لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی. ایک میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی ہیں جو عدالتوں کو مطلوب ہیں، ان کو سزا بھی ہو چکی ہے، ایک کی سزا معطل ہے، اور ایک کو سپریم کورٹ نے نااہل بھی قرار دے دیا ہوا ہے. تو وہ پاکستان کی سیاست میں اس کی ری انٹری نہیں ہو سکتی. دوسری کی ان کی جو بیٹی ہے جو انہی سے منسلک ہے، اس کی بھی سزا معطل ہے. ان 2 کی ری انٹری پاکستان کی سیاست میں ان کی بساط میں بہت ضروری ہے. یہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرتے ہیں. دوسرا ہے مولانا فضل الرحمان، جو کہ بلوچستان سے اور کے پی کے سے اچھی خاصی سیٹس جیت جاتے ہوتے تھے اور کنگ میکر بن جاتے تھے. اور یہ ان کی کنگ میکنگ جو ہے وہ 90 کی دہائیوں سے چل رہی ہے. یہ ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آخر میں یہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی 2002 میں مل گئے تھے. اس وقت وہ ارریلیونٹ ہے، اس وقت وہ خود بھی ہار چکے ہیں. ان کا بیٹا جو ہے وہ پارلیمان میں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش. ایک پاکستان کی سیاسی پارٹی ہے بلوچستان میں جو افغانستان سے منسلک رہی ہے اور انڈیا سے ان کے ہمیشہ تعلقات ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی. یہ ایک زمانے میں 90s میں ان کے ملیٹنٹ گروپ تھا، عصمت ملیشیا اور یہ سارا جو افغانستان سے منسلک تھا، اور اچھی خاصی ہتھیاروں کے ساتھ شو آف فورس اور لوگوں کو مارنا، مقابلے کرنا، یہ چیزیں بھی کرتے تھے. وہ بھی آؤٹ ہو چکی ہے کیونکہ اس کی جگہ جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی نے لے لی ہوئی ہے وہاں پر. تو وہ بھی اپنے آپ کو ریلیونٹ کرتے ہیں. اب ان تینوں کے جو عزائم ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں. کے پی کے میں بلوچستان میں بہت زیادہ یہ مدارس چلاتے تھے، دیوبندی مدارس چلاتے تھے، اور زیادہ تر جو طالبان بنے اور دہشت گرد بنے وہ دیوبندی اداروں ہی سے نکل کے بنے تھے. سو ان کے لنکیجز ہیں ہر طرف. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ان کی سیاسی پارٹی کا ایک حصہ بھارت میں بھی ہے، لیکن اس کو بلائے طاق رکھ کے یہ ایک محب وطن سیاسی پارٹی رہی ہے آج تک، جس نے پاکستان کے نام پہ بیعت کی تھی قائد اعظم کے ساتھ. جب ہم جے یو آئی کو دیکھیں تو ہم اس جے یو آئی کو نہ دیکھیں جو کہ انڈیا میں موجود تھی، جو اس کا بریک اوے فیکشن پاکستان کے ساتھ آیا تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مولانا فضل الرحمان کا جو بھی پاکستان کی سیاست میں رول رہا ہے جوڑ توڑ کا، لیکن ہمیشہ ایک فارمیٹیو رول رہا ہے. انہوں نے کنٹریبیوشن کی ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں. بلوچستان کے پی کے میں ان کی حکومت بھی تھی، وہ کیوں اس بینڈ ویگن میں ان میں تبدیلی کیوں آ گئی ہے. تو یہ تینوں جو ہیں اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان انوائرمنٹس میں. ان کے پاس مولانا صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور ہو سکتی ہے، نواز شریف صاحب کے پاس اچھی خاصی پاپولیرٹی اب بھی پنجاب میں موجود ہے، ان کی جو پارلیمان میں سیٹس ہیں پنجاب اسمبلی میں اس سے ظاہر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان مقاصد کے ہیں وہ بالکل واضح ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا چاہتے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیونٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ریلیونٹ کرنے کے لیے تو انہیں کچھ obviously ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ از اے میجر پلیئر. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کر کے ریلیونٹ بننا چاہتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ دس از ناٹ دا وے. تو میں آپ جی کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. 2011 میں ہم کچھ ریٹائرڈ فوجی اور فورن آفس کے دوست ہیں، ہمارا ایک گروپ ہے ویٹرنز آف پاکستان. تو ہم نے نواز شریف صاحب کو ایک پریزنٹیشن دی تھی پنجاب ہاؤس میں 2011 میں آن نیشنل سیکیورٹی. نیشنل سیکورٹی ہر سیکیورٹی آ جاتی ہے، ملٹری کی بھی، ڈپلومیٹک بھی، اکنامک بھی، ہر قسم کے ایگریکلچر کی. وی گیو ہم اے پریزنٹیشن. اٹ واز نائس آف ہم. اس نے تقریباً گھنٹے سے زیادہ ہمارے ساتھ وہ پریزنٹیشن سنی. صاحب ڈار صاحب بھی موجود تھے، ان کی پارٹی کے کچھ جرنیل ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. نواز شریف صاحب نے ایک ہی سوال، اس نے کہا یہ سب کچھ تو میں کر دوں گا، آپ مجھے بتائیں کہ میں فوج کو کیسے کنٹرول. اور وہ میسج جو تھا وہ میرے دل میں گڑ کر کے، اور بعد میں جب ہم نے ڈسکس کیا آپس میں تو ہم نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ جب بھی آئے گا اس نے صرف پاکستان کی مسلح افواج کو نشانہ بنانا اور اس نے کچھ نہیں کرنا. تو یہ اس کی موٹیویشن ہے. 2011
آج 9 سال بعد جو ہے اس نے پاکستان کی بالخصوص پاکستان کی مسلح افواج کو للکارا ہے. He wants to demean them, he wants to disgrace them. اس کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ مسلح افواج ملک کا دفاع کرتی ہیں اور کر رہی ہیں, کتنی زیادہ جانوں کی قربانیاں دی ہیں انٹرنل تھریٹس ایکسٹرنل تھریٹس کے لیے, پوری ایک جنگ لڑی ہے ریڈیکلزم اور شدت پسندی کے خلاف. اس کو یہ بالکل احساس نہیں ہے, وہ اپنا سکور ایون آؤٹ کرنا چاہتا ہے آرمی کے ساتھ, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انٹرنیشنل کانسپریسی سامنے آ جاتی ہے. Anatoly Levian کو I hope you take him on to one of your shows, you must. last time بھی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی پاکستان بٹوین دا راک اینڈ دا ہارڈ پلیس. جو ٹریجیکٹریز بنائی ہیں پاکستان ایز اے فیلنگ اسٹیٹ, اس میں سب سے بڑی ٹریجیکٹری ہے گورننس کی. اگر گورننس تباہ ہو جائے گی تو پاکستان تباہ ہو جائے گا. وہ پاکستان تباہ ہوگا تو اس میں بہت اہم ہے, یہ باہر کے رائٹرز نے ریسرچرز نے لکھا ہے, یہ تھنک ٹینکس کے جو آپریشن زون ہیں وہاں پہ ڈسکس ہوا ہے کہ دی اونلی وے آف پاکستان از ٹو گیٹ ریڈ آف دی آرمڈ فورسز. جب ہم فورسز نہیں ہوئی تو نیوکلیئرائز پاکستان ہو جائے گا. اور یہ جو انٹرنیشنل عزائم ہیں اس کے ساتھ مل گئے ہیں, یہ سارے اسی طرف جا رہے ہیں کہ پاکستان آرم فورسز کو اپنے ہی عوام کے ساتھ لڑ دیا جائے. اور ظاہر ہے اپنے عوام کے ساتھ لڑنا بہت مشکل ہے. جب یہ نوبت آ جائے گی تو ایک کوشش تو کر چکے ہیں وہ 10 سال وار آن ٹیرر میں, اب یہ ایک نئی جدت کے ساتھ ایک نئی لہر پاکستان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں پر زیادہ تر سافٹ فورس ہو عوام کی, جس کو کنٹرول کرنا ہوگا ریاست میں, اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا این ڈی ایس, تھوڑا سا را, تھوڑا سا سی آئی اے, MI6, فارن انٹیلیجنس ایجنسیز مڈل ایسٹ کی, یہ ساری اس میں مل جائیں گی اور یہ پاکستان کے خلاف سوچ کریں گے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں بریگیڈ صاحب کہ اگر آپ انٹرنیشنل کانسپریسی کی بات کر رہے ہیں, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ ایک بڑے عرصے سے یہ کام کر رہی ہے, تو پہلے تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے پونس کے ذریعے کام کر رہے تھے, لیکن اب اگر وہ یہ سارا کام جو ہے سابق پرائم منسٹر کے ہاتھوں اگر کر رہے ہیں تو پھر تو یہ بہت بڑی ایک ناکامی ہماری اپنی بھی ہے نا, کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے, جو 3 ٹائمز پرائم منسٹر رہا ہوا ہو, وہ ان کے ہاتھوں میں اگر کھیل رہا ہے تو آئی تھنک دس از اے موکری آف آور اون سسٹم. میں نے اپنی میٹنگ 2011 کی آپ کو بتا دی ہے, ان کا صرف ایک ہی سوال تھا پوری پریزنٹیشن میں کہ میں فوج کو کس طریقے سے کروں. ہی وانٹس ایبسولوٹ پاور, وہ جنگل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے, وہ تو شیر ایکسسٹ اس نہیں کا نہ نشان ہے. ہاں حقیقت یہ. اچھا ابھی میں ایک اور اہم چیز بتا دوں, میں آپ کا شو دیکھ رہا تھا صبح سویرے, بریگیڈیئر فاروق حمید اور بریگیڈیئر بلال, جی انہوں نے ریلیٹ کیا بے نظیر بھٹو نے جو لنڈن میں APC بلائی تھی, آل پارٹیز کانفرنس, ٹھیک ہے نا, چارٹر آف ڈیموکریسی بنا, آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, اس کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جس میں نواز شریف بھی شامل تھا. اس حد تک تو انہوں نے صحیح بات کی, لیکن اس کے بعد کی جو ڈائنامکس تھی مجھے نہیں پتا یہ پیپلز پارٹی کیوں نہیں آن کر رہی. جناب مشرف اور بے نظیر بھٹو کی کمیونیکیشن اسٹائل اور ان کی کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو گئی تھی. اور یہ اس کو ذرا ریپیٹ کیجیے گا, آئی لاسٹ یو فار اے سیکنڈ. بے نظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کی 2 وے کمیونیکیشن ڈائریکٹ اسٹیبلش ہو گئی تھی. اچھا, آپ نے بغیر صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آواز جو ہے نا وہ فریز ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم چاہیں گے کہ اگر آپ دوبارہ اس میں دوبارہ آ سکیں تو, کیونکہ ابھی آپ کی آواز فریز ہو رہی ہے, آپ کی ویڈیو بھی فریز ہو رہی ہے, تو میں لیٹ می ریموو یو فار اے سیکنڈ, آپ دوبارہ اسی لنک پہ آپ دوبارہ واپس آئیں جی پلیز. چلیں ٹھیک. تو یہ بریگیڈ صاحب کے ساتھ ہم اپنی جو گفتگو ہے اس کو جاری رکھیں گے, لیکن یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ نہ صرف ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے لیے ہے, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے, کیونکہ جن لوگوں کو ہم اون کرتے ہیں, جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں آ کے لیڈ کریں, ہمیں گائیڈ کریں اور ہمیں آگے لے کے بڑھیں, اگر وہ ڈاؤن دا روڈ
विदाउट एनी रीजन, इसको कोई रीजन तो नहीं है, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर आप रह चुके हुए हैं, और अगर आप कल्टीवेट हो जाते हैं और अगर आप किसी और एजेंसी के लिए या किसी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए आप काम करना शुरू कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे सिस्टम के लिए, हमारी गवर्नेंस के लिए और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह हमने दूसरे प्रोग्राम में भी बात की थी, और उसमें हमने ये कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी जो जिम्मेदारियां आती हैं वो भी उन्हें पूरी करनी चाहिए। और नवाज शरीफ साहब के लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आपके मफादात, आपकी सोच आपके पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिल गई है, यकजा हो गई है, सो फिर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए बल्कि नवाज शरीफ साहब को जो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी। तो ये जो चीज है, ये बड़ी सोचने के काबिल है। जी ब्रिगेड साहब, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग बैक। जी, प्लीज। मैं आज कर रहा था नो, जनाब मुशर्रफ टू वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हैं मुझे। कनेक्शन में आज प्रॉब्लम चल रही है कुछ। आपको मेरी आवाज आ रही है ब्रिगेड साहब? बिल्कुल क्लियर आ रही है मुझे आपकी आवाज। मेरा फिर है भी आपकी वीडियो फाइबर फ्रीज ऑप्टिक हो रही है। कनेक्शन है। हाँ जी। अच्छा, जरा आप बोलिएगा, जरा दोबारा बोलिएगा जी। मैंने ये अर्ज किया था कि आपने कहा कि बेनजीर भुट्टो, कम्युनिकेशन डेवलप हो गई थी। हाँ, इन दोनों की कम्युनिकेशन डेवलप हो चुकी हुई थी। ठीक। और उस कम्युनिकेशन डेवलपमेंट का हिस्सा ये था कि एक अहम बात ये थी कि जो पहले एनआरओ नेगोशिएट हुआ था उसमें नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में नहीं आना था, और आलमी ताकतों ने ये समझा कि ये एक बड़ी फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन रही है बेनजीर भुट्टो और मुशर्रफ की। उसके बाद बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में आई तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आपने सऊदी अरेबिया के इसरार पर नवाज शरीफ को भी एनआरओ में क्यों शामिल किया। ये पहला पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया बेनजीर भुट्टो और मुशर्रफ के दरमियान में। ठीक। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के अंदर से भी कुछ लोग जो थे बाहर की एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ मिल गए, और नून लीग भी उनके साथ थी, और यूं इस तरीके से ये दोनों आ गए और फिर बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। बेनजीर भुट्टो के शहीद होने की एक बड़ी वजह ये थी कि वो एक मुस्तकबिल पाकिस्तान बनाने के लिए मुशर्रफ साहब के साथ मिल गई थी, और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ये समझती थी कि विद मुशर्रफ एज प्रेसिडेंट एंड बेनजीर भुट्टो एज प्राइम मिनिस्टर, it will be a very formidable combination to challenge, और इसलिए बेनजीर भुट्टो को सीन से हटा दिया गया था। लिहाजा जो फरूक हमीद साहब कह रहे थे मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। बेनजीर भुट्टो came to Pakistan as a purely patriotic political leader and we cannot take it away from her। और इसी जमरे में जो इररेलेवेंट लोगों की मैंने बात की तो मैंने पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ग्रां कदर खिदमात है। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ले लें, हमारा मिसाइल प्रोग्राम ले लें, प्रेपरेशन ऑफ आवर न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स ले लें, मेकिंग फंड्स अवेलेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड द वेपन्स प्रोग्राम ले लें। ये सब चीजें जो थी ये बेनजीर भुट्टो अपने कंट्रोल में रखती थी, और इसका मैं एनी शायद हूँ। सो आई विल नॉट लेबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विद दीज अदर 3 पार्टीज जो कि रेलेवेंट होने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन और एपीसी मुझे में तो उनके साथ बैठी हुई है ना जनाब, एपीसी में पीपल्स पार्टी, आज की सियासत, पीपल्स पार्टी। मैं ये कन्विंस्ड हूँ, और यही मैंने अपने मकाले में लिखा है कि एक पॉइंट आएगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साइड स्टेप कर जाएगी इस पूरी मूवमेंट से। अब डिपेंड करता है कि पीपल्स पार्टी को कौन सा एलिमेंट कंट्रोल करता है। वो एलिमेंट जिसने बेनजीर की शहादत के बाद साजबाज की, या वो एलिमेंट जो ओरिजिनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इस पे ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लायमल क्या होता है। This is extremely important. We cannot draw a comparison between the APC of Benazir Bhutto
اور انہوں نے جو APC لندن اور لاہور کے درمیان میں کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو گیم تھیری, آپ نے شروع میں جب بات کی تھی تو آپ نے گیم تھیری کی بات کی تھی, اور اس میں جو ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو پالیٹکس کا, وہ ہے ریئلسٹک کوگنیشن اور اس کے ساتھ کوگنیٹو کنٹرول بھی. تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ضروری ہے. آپ نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ مس اے نوٹ اینڈ دی انٹائر سمفنی بیکمز اے کامیڈی آف ایررز. اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. گیم تھیری میں کوگنیشن, تھریٹ پرسپشن اور کنٹرول, کوگنیٹو کنٹرول بہت اہم ہے. یہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا 2007 اور 2008 کے درمیان. اس وقت مشرف صاحب ابھی پاور میں تھے لیکن ڈاواڈول تھے, اور میں نے لکھا تھا کہ he was trapped into a contradiction between indispensability and vulnerability. جو درباری ہوتے ہیں, جو سب اچھا والے لوگ ہوتے ہیں, جو صبح صبح سلوٹ کرتے آتے جاتے آپ کو, وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ the picture is very rosy. اگر آپ وہ پکچر بائی کر لیں گے تو آپ کا کوگنیٹو کنٹرول ان کے ہاتھوں میں چلا جائے گا, پھر وہ آپ کو مینیپولیٹ کریں گے. اسٹیٹسمین شپ میں ایسے ہی ہوتا ہے. when kingdoms have fallen, when great empires have fallen, تو you will see one factor کہ کوگنیٹو کنٹرول جو حکمران کا تھا وہ اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں رہا تھا, وہ دوسروں کے کنٹرول میں چلا گیا, وہ پینک کر گیا, اس نے غلط ڈیسیجن میکنگ کر دی. اب جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ اسی تھیم پہ کر رہے ہیں. عمران خان is being told he is indispensable to the future of Pakistan. یعنی ہم سب کو تو پتا ہے نا, ہم نے تو عمران خان کے ساتھ جدوجہد کی ہے, ہمیں پتا ہے کہ ایک روشن پاکستان کے لیے, نیا پاکستان کے لیے he is the man. لیکن جو اس کو ڈیلی یہ رٹ سنائے ہیں وہ فرق لوگ ہیں, وہ نہیں ہیں. انہوں نے اسے کہہ دیا ابھی انڈسپینسبل کی وجہ سے پاور میں رہنے کے لیے کہ یار وہ ولنریبل ہو جائے گا, غلطیاں کراتے ہیں. جب میں نے یہ مقالہ لکھا تھا 2007-8 کے درمیان میں, تو انقرہ کی ایک یونیورسٹی نے اور اس کے اوپر پورا ایک سیمینار, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اٹس کمپلیٹ تھیوری ان اٹسیلف, اس کا کیا مطلب. سو آئی though I did not attend seminar myself, but یہ سیمینار ٹرکی میں ہوا تھا. دس از سم تھنگ ایکسٹریملی امپورٹنٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پرسیو کر رہے ہیں, اگر آپ ایک منظر نامہ اپنے خلاف دیکھ رہے ہیں جس میں خطرہ بھی ہے, ڈینجر بھی ہے, اور آپ کے اندر اعصاب میں کنٹرول نہیں ہے, تو آپ شرفو میں مبتلا ہو سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اس کنٹرول کے لیے آپ کے ایکسپرٹس جو آپ کو فیڈ بیک دے رہے ہیں, اگر وہ غلط فیڈ بیک دے رہے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پوری سمفنی کا اگر ایک نوٹ بھی غلط ہو گیا تو ایک شور شرابہ بن جائے گا. اٹ ول بیکم اے میوزیکل ریک کمپلیٹلی, ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. تو حکومت کے لیے, پرائم منسٹر عمران خان کے لیے انتہائی اہم ہے اس وقت کہ وہ اپنے آپ میں رہ کے دیکھیں کہ وہ پاکستان کے لیے بیسٹ کیا کر سکتے ہیں. یہ مت سوچیں کہ میں انڈسپینسبل ہوں, یہ سوچے کہ میں ایک مشن پہ ہوں اور میں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. لیکن نواز شریف صاحب کا جو معاملہ چل رہا ہے اس وقت, جو APC کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جو نیا ایک سینیریو کریٹ ہو رہا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو انہوں نے موومنٹ بنائی ہے اس کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے, تو اب اس کو کیسے ہینڈل کریں عمران خان صاحب؟ ہاں, یہی میں بات کر رہا تھا, آپ نے سوال کر دیا. دیکھیں, ٹارگٹ جو ہے عمران خان نہیں ہے, انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہمارا ٹارگٹ حکومت نہیں ہے, ہمارا ٹارگٹ مسلح افواج ہے. رائٹ. سو the way Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan, handles the situation will depend کہ کیا وہ یلغار مسلح افواج پہ آتی ہے, کیا مسلح افواج کو مجبور ہونا پڑے گا ایکشن کے لیے کہ نہیں. گو کہ اپوزیشن اور APC والے کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے, وہ ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جتنا بہتر حکومت پرفارم کرے گی ان کرائسس میں, اتنا پریشر مسلح افواج پہ کم آئے گا, کیونکہ یہ ایک چاہیں گے کہ ایک سچویشن ایسی ہے جہاں پر مسلح افواج اور پاکستان کے عوام آمنے سامنے ہو جائیں, اور وہ جو سچویشن ہے وہ کسی بھی صورت میں اچھی نہیں ہوتی. ہم پاکستان میں 2 دفعہ دیکھ چکے ہیں. بھٹو صاحب کے زمانے میں جب انہوں نے منی مارشل لا لگایا تھا اور فوج کو لاہور میں بلایا تھا,
اور فوجی افسروں نے فائر کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس سے پہلے ایسٹ پاکستان میں جہاں پر مسلح افواج کو آمنے سامنے, تو یہ ایک پرانی تھیوری ہے جو پاکستان پہ 2 دفعہ لاگو ہو چکی ہے. تو ہر صورت میں حکومت نے ایسے کارڈز پلے کرنے ہیں, گو کہ حکومت کو وہ نیوٹرل کہہ رہے ہیں, انہوں نے اس پروپیگنڈے میں نہیں آنا. یہ سارا فلیگ جو ہے حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا, جوڈیشری کو کرنا پڑے گا, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو کرنا پڑے گا, پارلیمان کو کرنا پڑے گا, رول آف لا کو کرنا پڑے گا, تاکہ ڈائریکٹ کانفرنٹریشن مسلح افواج اور ان فورسز کے درمیان میں نہ آئے. بغیر صاحب ایک چیز جو ہے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی ویل میننگ لوگ موجود ہیں. کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کنفرنٹیشنسٹ جو پالیسی اختیار کی جا رہی ہے یہ ملک کے لیے کتنی غلط ہو سکتی ہے, اس کے لیے کتنا خطرہ پیدا کر سکتی ہے؟ تو ان لوگوں سے بھی تو اپیل کی جا سکتی ہے نا, گورنمنٹ جو ہے ان کو کہے کہ بھئی آپ کس پارٹی میں ہیں, آپ خود اس کو ڈس ایسوسیٹ کریں یا ڈس اون کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ویل میننگ اور مین آف کانشیس ہیں, جب ڈان لیکس ہوا تھا انہیں تو اسی وقت سائڈ سٹیپ کر جانا چاہیے تھا, نہیں کیا, بلکہ وہ چینلز پہ بھی آئے ہیں, تقریریں بھی کرتے رہے ہیں, سب کچھ کرتے رہے ہیں. سیاست ایک بڑی عجیب سی چیز ہے, کیونکہ کہ اندھوے بینے کے ہے, یہاں پہ کانشیس کام نہیں کرتا, یہاں پر انٹرسٹ کام کرتی ہے, اور آپ اپنا سیاسی فائدہ دیکھتے ہیں, آپ اپنی سیاست کی بقا کی طرف دیکھتے ہیں, آپ مصلحت کی طرف چلے جاتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ملک جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے, آپ کا ذاتی مفاد آگے آ جاتا ہے. میرا اشارہ یہ ہے کہ جو ان کی پارٹی میں آج بھی ہم صبح الیکشن اس میں پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ جو 3 جنرلز ہیں, جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں, وہ ظاہر ہے وہ ایک فوجی ان کا بیک گراؤنڈ ہے, وہ ان کے نزدیک تو یہ مفاد کی بات نہیں ہونی چاہیے, ان کے نزدیک تو قومی مفاد سب سے آگے ہونا چاہیے. کیا ان کو نہیں آگے آنا چاہیے اور ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہیے, ڈس اون کرنا چاہیے؟ ابھی دیکھتے ہیں جب کھچڑی پکتی ہے اور ابلنا شروع ہوتی ہے اور اس میں جو دوئی ہے جسے ہم کہتے ہیں کچھا چلتا ہے, اس وقت کون کون دیکھ سے باہر آتے ہیں اس سے پہلے یہ کہنا مشکل ہے. لیکن اگر وہ ایک تھریش ہولڈ کراس کر جائیں گے آن دی ایشوز آف نیشنل سیکورٹی, دین اٹ ول بی absolutely important for the armed forces of Pakistan to take them back on board and carry out a summary of evidence, an inquiry, and maybe even a court martial, جو کہ ابھی ماضی میں ہوئے ہیں. یہ آپشن تو موجود ہی رہے گی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس, ایسے لوگوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے, اگر وہ کر جاتے ہیں. نہیں لیکن بغیر صاحب جس طرح آپ بات کر رہے ہیں یہ امپورٹنٹ بات ہے, میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ کا مزید ورژن آئے کہ اگر تینوں لیفٹیننٹ جنرل جو پی ایم ایل این کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, اگر وہ اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ڈس اون نہیں کرتے, اس جو وہ نیریٹو دے رہے ہیں اس کو ڈس اون نہیں کرتے, تو کیا آرمی ان کے خلاف کورٹ مارشل کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. That is not a possibility, it is a reality, it can be done. ماضی میں بھی ہوئے ہیں. تو نہیں تو کیا آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایسا ہو, اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں؟ Lieutenant generals have been stripped of their ranks. یہ پچھلے 10 سال میں ہی ہوا ہے. لیکن آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ نہیں مانتے ہیں, نہیں ڈس اون کرتے ہیں, تو کورٹ مارشل کیا جانا چاہیے ان کا؟ بالکل. اگر یہ موومنٹ ایک خاص سیکیورٹی کی تھریش ہولڈ کراس کر جاتی ہے, اب یہ بات کرنی پری میچور ہے, اگر ایک تھریش ہولڈ سے یہ کراس کر جاتے اس کے بعد ضرور ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے ایم کیو ایم میں بھی ایک تھے صاحب, کرنل صاحب, جو بہت ان کے ساتھ رہے ہیں, کرنل طاہر مشہدی. کیا ان کے خلاف ہوا؟ ہم پچھلے پریسیڈنٹ دیکھ لیں. جی, تو یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا پڑ لیے اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹریگر. بہت سوچ سمجھ کے یہ کرنا پڑے گا. اگر سب کچھ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے پھر شاید یہ لمٹ آئے. پری میچورلی اگر ہم کریں گے تو ایک بہت بڑا بیڈ پریسیڈنٹ, ایک بیڈ. نہیں وہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل واضح بات ہے کہ اگر تینوں جرنیل جو پی ایم ایل این کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, اگر وہ اس جو نیریٹو ہے نواز شریف صاحب کا یہ حد سے بڑھ جاتا ہے
اور پھر بھی وہ نہیں اس کو چھوڑتے ہیں, تو پھر آرمی کو چاہیے کہ ان کے خلاف کورٹ مارشل کرے. لیکن فالو کی ہے وہ چلے کروڑ نہیں مانگتے, 40-50 لاکھ تو پنجاب میں ہوگی ان کی, تو کم از کم تو اس میں ان تین کا کیا فرق پڑے گا؟ وی نہیں, شوڈ ناٹ فرق بی تو یہ جسٹ. نہیں, لیکن دیکھ مسئلہ یہ کہ یہ بات نمبرز کی نہیں ہے, بات ہے قومی مفاد کی اور اس امیج کی جو کہ اس وقت بہت ہی ٹارنش کیا جا رہا ہے. بات اس کی امیج کی ہے اور قومی مفاد کی ہے, پاکستان کی ہے. دیکھیں نواز شریف جو سمفنی پلے کر رہا ہے وہ ہے سول ملٹری ریلیشنز. وہ یہ سودا دنیا کو بیچ رہا ہے اور پاکستان کے عوام کو یہ چورن بیچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی حائل رکاوٹ پاکستان کی مسلح افواج ہے, کیونکہ وہ جمہوری حکومتوں کو پروان نہیں چڑھنے دیتی, جمہوری پالیسیاں نہیں بننے دیتی, ہر چیز میں انٹرفیئر کرتی ہیں, حکومتیں بدلی ہو جاتی ہیں, ملک ترقی نہیں کرتا. لیکن اس کے برعکس جو ہے کہ پاکستان کی پاکستان سے پیسہ چوری کیا ہے, انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, یہ سب کچھ لے گئے ہیں, اور اب کیونکہ یہ سیاست میں irrelevant ہو گئے ہیں تو یہ پاکستان میں سورش کر رہے ہیں, سورش کریٹ کر رہے ہیں اس بیانیے کے ساتھ. یہ پورا بیانیہ عوام کے سامنے ہے اس وقت کہ چور اچکے حدیبیہ کو کیوں بند کر دیا گیا. جسٹس فائز عیسیٰ نے کیوں آرڈر پاس کر دیا کہ آج اگر حدیبیہ کھل جائے تو جہاں سے ان کی منی لانڈرنگ شروع ہوتی ہے وہ پورا کیس کھل جاتا ہے. اور میں نے بارہا یہ لکھا ہے کہ طوطے میں جان ہے نا جن کی, حدیبیہ میں جان ہے ان کی. حدیبیہ کسی طریقے سے کھولیں, لیکن سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ کیا اور پھر ایک اور بینچ نے فیصلہ کر دیا کہ حدیبیہ نہیں کھلے گا. تو یہ بہت زیادہ ان کے آپس میں سٹرنگز ٹائڈ آتا ہے. اور ان کا جو بیانیہ ہے مسلح افواج کے خلاف, یہ پاکستان کے عوام نہیں خریدیں گے کیونکہ ان کے اوپر مقدمات پروو ہو چکے ہیں, ان کو سزا مل چکی ہے. جو محرومیاں ہے مولانا فضل الرحمان کی وہ اپنی جگہ, اچکزئی کی محرومیاں اپنی جگہ, بٹ دا پوائنٹ از دے ہیو بین پروون ایز کرمنلز. دے عدالتی کرمنل, یہ مفرور ہیں, یہ پاکستان میں بیماری کا ڈھونگ رچا کے پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں. تو یہ باہر کے ممالک کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ یہ واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں. اسکاٹ لینڈ یارڈ نہیں آتا ہے سر, باہر کے ممالک کیا دیکھیں گے, ہم نے خود بھیجا ہے ان کو, پھر بھیجنے کے بعد اب ہم وہ لکیر کو پیٹ رہے ہیں. سر یہ ہماری اپنی بھی تو کچھ غلطیاں ہیں نا. لیسن لرنڈ از اس قسم میں We never learn lesson, sir. We never learn lesson. قسمیں کھا لیں, ان کو رعایت مت دیں. یہ باہر چلے, جب یہ باہر جا رہے تھے اور یہ ہو رہا تھا, میں نے اس وقت بھی مقالہ لکھا تھا کہ اگر یہ باہر چلے گئے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی تباہی لے کے آئیں گے. سر بس پھر جنہوں نے بھیجا ہے ان کو ذرا سوچنا چاہیے, ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا اور کتنا بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے ملک کے ساتھ. اینی وے سر, تھینک یو ویری مچ. ریسنٹلی آپ ایک ریسنٹلی دیکھیں جو آرمی ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے, اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اب تو وہ ماضی کا قصہ بن گیا. اٹ از دیٹ ایون ڈسکسنگ دیٹ میٹنگ از irrelevant. اٹ از کمپلیٹلی ہونی نہیں چاہیے تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے مقاصد کیا تھے اور گیم کس طرف چل پڑی. اور اہم بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اس کو آپ تناظر میں دیکھیں, لداخ کے تناظر میں بلتستان میں ہم کچھ کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے اس میں رخنا ڈال. اور یہ سر نیشنل سیکورٹی پرابلم ہو گیا. ہم نے نیشنل سیکورٹی جو کنٹینمنٹ رنگ ہم توڑنا چاہ رہے تھے, جو کولڈ وار کا بنا ہوا تھا پاکستان سے لے کے ترکی تک, اس میں یہ رپچر آیا. اس کی وجہ سے دوسرا رپچر آیا نکورو کاراباغ, آرمینیا اور آذربائیجان کی وجہ سے. دیکھیں ٹرکی اور رشیا کی پالیسی میں اختلاف ہو گیا, ٹرکی اور ایران کی پالیسی میں اختلاف ہو گیا. پاکستان ٹرکی کو سپورٹ کر رہا ہے, آذربائیجان کو سپورٹ, پاکستان اختلاف پہ آ گیا. تو سیاسی طور پہ آپ دیکھیں ہوا کیا, یہ ایونٹس جو ہیں یہ کوآرڈینیٹڈ ہیں, یہ آئسولیشن میں نہیں ہے. دیز آر آل انٹر لنکڈ, جس کو میں ڈیولز ٹرائنگل کہتا ہوں. یہ سب کچھ انٹر لنکڈ ہے اور یہ معاملہ بھی چلنا ہے. اور یہ نومبر دسمبر تک
یہ چلتا رہے گا, شدت اختیار کرے گا. اس میں جو ہماری سیاسی حکومت ہے یہ اس کے حساب کی جنگ ہے, اور انہوں نے بالکل صحیح فیصلے کرنے ہیں, سوچ سمجھ کے, سنی سنائی پہ نہیں چلنے. اور خاص کر جو ایڈوائزر عمران خان کے ساتھ ہیں, یہ بیشتر ایڈوائزر وہی ہیں جو مشرف کے ساتھ ہیں, اور یہ ہے جہاں پر میں پریشان ہو جاتا ہوں. اور انہوں نے اس کو ویری انڈیپینڈنٹ شکر ہے اس نے 3-4 جگہوں پر انہوں نے کی اسٹیٹمنٹ آن اے پالیسی سعودی عربیہ, پھر گلگت بلتستان, انہوں نے اپنی اوریجنلٹی قائم رکھیں گے عمران خان صاحب. جی انشاءاللہ سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حالات کو اچھا کرے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد.